इकरा इटालियन एकेडमी में आप सबको खुशामदीद। आज का लेसन नंबर 36 जिसमें हम सीखेंगे ले प्रेपोजिशनी सेम्प्लिची। तो चलिए अपना लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ले प्रेपोजिशनी सेम्प्लिची यानी सादा हरूफ जार क्या होते हैं। इटालियन जुबान में प्रेपोजिशनी ऐसे छोटे अल्फाज होते हैं जो जुमले के दो हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं और इनके दरमियान ताल्लुक वाजिया करते हैं। यानी एक लफ्ज के बाद प्रेपोजिशने आती है और फिर इसे अगले लफ्ज से जोड़ देती है। मिसाल के तौर पर इल लिब्रो दी सारा यानी सारा की किताब। यहाँ दी किताब और सारा के दरमियान मुमलिकत की मलकियत का ताल्लुक बताना चाह रहा है। दूसरी मिसाल है वादा वादो आ स्कोला यानी मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। यहाँ आ हमारी मंजिल यानी स्कूल की तरफ जाने को जाहिर कर रहा है। तीसरी मिसाल वीवो इन इटालिया यानी मैं इटली में रहता हूँ या रहती हूँ। यहाँ इन ये बता रहा है कि रहने की जगह इटली है। तो आसान अल्फाज में याद रखें, प्रेपोजिशनी जुमले के मुख्तलिफ अल्फाज को आपस में जोड़कर इनका ताल्लुक वाजिया करती है। आगे हम हर प्रेपोजिशनी को अलग अलग इसके इस्तेमाल और मिसालों के साथ तफसील से समझेंगे। अब हम देखते हैं कि इटालियन ज़बान की सादा प्रेपोजिशनें कौन कौन सी हैं। दी, आ, दा, इन, कौन, सु, पर, तरा और फ्रा। आमतौर पर मलकियत, ताल्लुक या किसी मौजू के बारे में बताने के लिए दी इस्तेमाल होती है। उर्दू में इसका मफहूम अक्सर का, की, के या के बारे में बनता है। आ किसी सिमत, मंजिल, शख्स या वक़्त की तरफ इशारा करती है। इसका मतलब जुमले के मुताबिक को, की, तरफ या पर हो सकता है। दा किसी जगह से आने, किसी शख्स के पास जाने या किसी काम के शुरू होने का वक़्त बताती है। इसका मफहूम से, के, पास या कब से हो सकता है। इन अमूमन किसी मुल्क, इलाके, जगह या सवारी के साथ इस्तेमाल होती है। इसका मफहूम में या बाद में जुमलों में से बनता है। कौन का मतलब है के साथ। ये किसी शख्स की सोहबत या किसी चीज को जरिए के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आती है। सु का मतलब है पर, ऊपर या के बारे में हो सकता है। पर मकसद, मंजिल, मुद्दत या किसी शख्स के लिए कोई चीज होने को जाहिर करती है। इसका आम मफहूम के लिए है। आहर में तरा और फरा दोनों के मायने एक जैसे होते हैं, यानी दरमियान, बीच में या वक़्त के लिहाज से इतनी देर बाद। फिलहाल इन बुनियादी मायने ज़हन में रखें। आगे की स्लाइड्स में हम प्रेपोजिशनी को अलग अलग इसके दुरुस्त इस्तेमाल और मिसालों के साथ तफसील से समझेंगे। हम सबसे पहली तफसील दी यानी प्रेपोजिशनी समझते हैं, दी वाली। ओके, दी एक सादा प्रेपोजिशने है जो जुमले के दो हिस्सों को आपस में जोड़ती है, लेकिन इसका उर्दू मतलब हर जुमले में एक जैसा नहीं होता। दी जुमले के मफहूम के मुताबिक तब्दील हो सकता है। इसका पहला इस्तेमाल मलकियत या ताल्लुक जाहिर करना है। मिसाल है इल लिब्रो दी सारा यानी सारा की किताब। यहाँ पर दी बता रही है कि किताब सारा की है, इसलिए इसका मतलब की होगा। दूसरा इस्तेमाल किसी चीज का मादा बताने के लिए होता है, यानी वो चीज किस चीज से बनी है। मिसाल के तौर पे उन तावलो दी लेनियो यानी लकड़ी से बनी हुई एक मेज। यहाँ दी का मफहूम बना हुआ है। तीसरा इस्तेमाल किसी मौजू के बारे में बात करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे परलियामो दी मूजिका यानी हम मौसीकी के बारे में बात करते हैं। यहाँ दी का मतलब के बारे में है, लिहाजा दी का मतलब कभी का, की, के, कभी से बना हुआ और कभी के बारे में हो सकता है। इसलिए सिर्फ दी को देखकर तर्जमा ना करें, बल्कि पूरा जुमला पढ़कर इसका दुरुस्त मफहूम समझें। अब हम दी के चार अहम मजीद वाजिया मिसालों के साथ समझते हैं। पहला इस्तेमाल है पोसेसेसो यानी मलकियत। मिसाल के तौर पे लामा की नादी लूका। यहाँ पे दी लूका की गाड़ी के बारे में बता रही है कि गाड़ी किसकी है। इस सवाल को इटालियन में दी की
questa macchina یعنی کس کی ہے کہیں گے. دوسرا استعمال ہے materiale یعنی کسی چیز کا مادہ مثال ہے یعنی چمڑا. un borsa di pelo una borsa di pelo یعنی کہ ایک بیگ چمڑے کا ہے. یہاں دی بتا رہی ہے کہ کس چیز سے بنا ہوا ہے. تیسرا استعمال ہے argomento یعنی موضوع. مثال کے طور un libro di storia یعنی تاریخ کی کتاب. یہ واضح کر رہی ہے کہ کتاب کا دی موضوع تاریخ ہے. چوتھا استعمال اوریجنے یعنی کسی شخص کی اصل یا تعلق کی جگہ. مثال کے طور پہ سونو دی روما میں روم سے ہوں. یہاں دی بتا رہی ہے کہ میرا تعلق کس شہر سے ہے. تو یاد رکھیں دی ملکیت، مادہ، موضوع اور کسی شخص کی اصل یا تعلق کی جگہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. یہ اکثر دی یعنی کس کا، کس کی یا کس کے اور دی کے کوزا یعنی کس کی چیز کا یا کس کے بارے میں جیسے سوال کا جواب بنتی ہے. اب ہے ہماری اہم پریپوزیشنیں یعنی آ کو سمجھتے ہیں. آ ایک سادہ پریپوزیشن ہے جو عموماً کسی سمت، منزل، شخص یا وقت کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس کا اردو مفہوم جملے کے مطابق کو، کی طرف یا بعض اوقات پر بنتا ہے. اس کا پہلا استعمال سمت یا منزل بتانے کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وادو اسکولا یعنی میں اسکول جاتا ہوں یا جاتی ہوں. یہاں آ یہ بتا رہی ہے کہ میری منزل اسکول ہے. دوسرا استعمال کسی شخص کی طرف کوئی کام یا بات پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. مثال ہے اسکریو آ ماریا یعنی میں ماریا کو لکھتا ہوں یا لکھتی ہوں. یہاں آ یہ واضح کرتی ہے کہ خط یا پیغام کس شخص کے لیے لکھا جا رہا ہے. تیسرا استعمال وقت بتانے کے لیے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ میزا جورنو پرانزو مطلب کہ آ میزا جورنو پرانزو یعنی دوپہر کے وقت کے کھانا کا ٹائم ہے. آ میزا جورنو یہاں پر آ میزا جورنو کا مطلب ہے دوپہر کا کھانا. اس لیے آ اکثر 3 سوالات کا جواب دیتی ہے. دووے یعنی کہاں یا کس جگہ، آ کی یعنی کس کو اور کواندو یعنی کب. تو آپ اس الفاظ میں یاد رکھیں اگر جملے میں کسی منزل، کسی شخص یا کسی محسوس وقت کی طرف اشارہ ہو تو وہاں اکثر آ استعمال ہوتا ہے. اب ہم دا پریپوزیشن کو سمجھتے ہیں. دا ایک سادہ پریپوزیشن ہے جو کسی شخص یا جگہ، چیز کے آنے کی جگہ، روانگی کے مقام یا وقت میں کسی کام کے آغاز کو ظاہر کرتی ہے. اردو میں اس کا مفہوم عموماً سے یا بعد جملوں میں کب سے بنتا ہے. اس کا پہلا استعمال ہے پروونچینسا یعنی کوئی شخص کہاں سے آیا ہے. مثال کے طور پہ وینگو دا روما یعنی میں روم سے آیا ہوں یا آتا ہوں. یہاں دا آنے کی جگہ بتا رہا ہے. دوسرا استعمال ہے پونٹو دی پارٹینسا یعنی روانگی کا مقام. پارتو دا میلانو یعنی ملان سے روانہ ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں. یہاں دا یہ واضح کر رہی ہے کہ سفر کہاں سے شروع ہو رہا ہے. تیسرا استعمال وقت میں کسی کام کی شروعات بتانے کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اسٹوڈیو اٹالیانو دا دوے آنی یعنی میں 2 سال سے اٹالین زبان پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. یہاں دا بتا رہی ہے کہ یہ کام 2 سال پہلے سے شروع ہوا تھا اور ابھی تک جاری ہے. یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ جب کوئی کام ماضی میں شروع ہوا ہو اور حال میں بھی جاری ہو تو اٹالین زبان میں عموماً موجودہ زمانے کے ساتھ دا استعمال کی جاتی ہے. لہٰذا دا اکثر 2 سوالات کا جواب دیتی ہے. دا دووے یعنی کہاں سے اور دا کواندو یعنی کب سے. اس سلائیڈ میں ہم دا اور دا اچینتو کے درمیان ایک بہت اہم فرق سیکھیں گے. دونوں سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن لکھنے میں معنی کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں. بائیں طرف موجود دا کے اوپر کوئی اچینتو نہیں ہے. یہ ایک ہے اور اس کا مطلب پریپوزیشن عموماً سے یا کی طرف سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وینگو دا روما یعنی میں روم سے آتا ہوں یا آتی ہوں. یہاں آنے کی جگہ بتا رہا ہے دا. دائیں طرف دا اچینتو کے حروف آ کے اوپر ایک اچینتو ہے. پریپوزیشن ہی نہیں بلکہ فعل ہے یعنی دینا کی ایک شکل ہے. دارے
ٹھیک ہے، اس کی کمپلیٹ شکل جو ہوگی وہ ہوئی دارے دارے، لوئی دا یا لے دا، وہ دیتا ہے یا وہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ لوکا دا un libro a سارا، یعنی لوکا سارا کو ایک کتاب دیتا ہے۔ یہاں دا ایک فعل ہے اور کتاب دینے کا عمل ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا لکھتے وقت اچینتو پر خاص توجہ دیں۔ بغیر اچینتو والا دا ایک پریپوزیشن ہے، جبکہ دارے فعل دا والا اچینتو والی شکل ہے۔ صرف ایک اچینتو لگنے سے لفظ کا کام اور پورا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ہم ان پریپوزیشنوں کو سمجھتے ہیں۔ ان جگہ ملک یا علاقہ، سواری اور وقت کی کسی مدت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اردو میں اس کا مفہوم عموماً میں ہوتا ہے، جبکہ سواری کے ساتھ اس کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلا استعمال ملک یا علاقے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ویوو ان اٹالیا، یعنی میں اٹلی میں رہتا ہوں یا رہتی ہوں، یہاں ان رہنے کے ملک کو ظاہر کر رہی ہے۔ دوسرا استعمال کسی بند یا اندرونی جگہ کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سونو ان کوچینا، یعنی میں باورچی خانے میں ہوں، یہاں ان کا مطلب واضح طور پہ میں ہے۔ تیسرا استعمال سواری کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ وادو ان ترینو، یعنی میں ٹرین سے جاتا ہوں یا جاتی ہوں، یہاں ان بتا رہی ہے کہ سفر کس ذریعے یا سواری سے کیا جا رہا ہے۔ چوتھا استعمال وقت کی کسی مدت، موسم یا دور کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ان estate fa caldo، یعنی گرمیوں میں موسم گرم ہوتا ہے۔ اگر ایک اہم اصول یاد رکھیں، ملکوں کے نام سے پہلے عموماً ان اکیلی استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ ان اٹالیا، ان فرانچا اور ان پاکستان، یعنی عام طور پر ان کے درمیان آرٹیکل نہیں لگایا جاتا۔ تو آسان الفاظ میں ان ہمیشہ بتاتی ہے کہ کوئی شخص یا چیز کہاں سے، کس ملک یا کس علاقے میں ہے، کس سواری سے جا رہی ہے، کس موسم اور مدت میں کوئی کام ہو رہا ہے۔ اب ہم آ اور ان کا فرق سمجھتے ہیں، کیونکہ جگہوں کے ساتھ ان دونوں کا استعمال اکثر طالبہ کو الجھن میں ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے آ کو دیکھتے ہیں۔ شہروں کے نام کے ساتھ عام طور پر آ استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وادوا روما، میں روم جاتا ہوں یا جاتی ہوں، یہاں روم ایک شہر ہے، اس لیے ہم نے آ استعمال کی ہے۔ آ بعض مقرر جگہوں اور ایکسپریشن کے ساتھ بھی آتی ہے، جیسے کہ وادو اسکولا، یعنی میں اسکول جاتا ہوں، اور وادو آ یعنی میں گھر جاتا ہوں، وادو آ کازا یعنی میں گھر جاتا ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پہ ایکسپریشنز کی طور پر اس کو یاد رکھنا بہتر ہوگا۔ اب ان کو دیکھتے ہیں۔ ملکوں اور علاقوں کے ناموں کے ساتھ عام طور پر ان استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ویوو ان اٹالیا، یعنی میں اٹلی میں رہتا ہوں یا رہتی ہوں۔ اسی طرح ہم کہیں گے کہ ویوو ان توسکانا، کیونکہ میں توسکانا کے ایک علاقے میں رہتا ہوں، تو یہاں پہ بھی یہی لگے گا۔ ان بند یا اندرونی جگہوں کے ساتھ با بھی استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور سونو ان افیجو، کہ میں دفتر میں ہوں۔ اس کے علاوہ سواری کے ساتھ بھی اکثر ان آتی ہے۔ مثال کے طور پہ وادو ان آٹوبوس، یعنی میں بس سے جاتا ہوں یا جاتی ہوں۔ تو بنیادی اصول یاد رکھیں۔ شہر کے ساتھ آ، جیسے آ روما، ملک کے ساتھ بھی ان اٹالیا، ملک کے ساتھ ان، جیسے کہ ان اٹالیا، ان توسکانا، جبکہ آ کازا، آ سکولا جیسی عام رول آپ کو یاد رکھنے ہوں گے۔ اب ہم پریپوزیشن کون کو سمجھتے ہیں۔ کون کا بنیادی مطلب ہے کے ساتھ یا کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ کسی صحبت، کسی کام میں استعمال ہونے والے آلے، کام کرنے کے اندازہ یا کسی شخص اور چیز کی حیثیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا پہلا استعمال اس طرح کر سکتے ہیں، یعنی کسی کی کمپنی والا، وادو المرکاتو کون سارا، میں سارا کے ساتھ بازار جاتا ہوں یا جاتی ہوں۔ یہاں کون بتا رہا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ سارا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ دوسرا استعمال ہے اسٹرومینٹو والا، یعنی کسی کام میں استعمال ہونے والا آلہ یا ذریعہ۔ مثال کے طور پر اسکریوو کون لا پیننا، یعنی میں قلم سے لکھتا ہوں یا لکھتی ہوں، یہاں قلم لکھنے کا ذریعہ ہے۔ تیسرا استعمال مودو، یعنی کوئی کام کس انداز یا
اندازے یا طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ پارلو کون کالما یعنی میں سکون سے بات کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ یہاں کالما کون کالما کا مطلب ہے پرسکون انداز میں۔ چوتھا استعمال کریکٹرسٹکا یعنی کسی شخص یا چیز کی پہچان یا خاصیت۔ مثال کے طور پر una ragazza con gli occhiali no occhi scusate una ragazza con gli occhiali یعنی چشمے والی ایک لڑکی۔ یہاں con gli occhiali اس لڑکی کی پہچان بتا رہا ہے۔ کون کے بعد کسی شخص کا نام بھی آ سکتا ہے جیسے کون ماریا یعنی ماریا کے ساتھ۔ اسی طرح کون کے ساتھ پرنومے جیسے کون میں کونتے بھی آ سکتا ہے۔ کون میں میرے ساتھ کونتے تمہارے ساتھ۔ تو یاد رکھیں کون صحبت ذریعہ طریقہ اور خاصیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم آگے ہیں پریپوزیشنی سو کو سمجھنے کے لیے۔ سو کا مطلب جملے کے مطابق اوپر پر یا کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ اسے کسی چیز کی جگہ کسی موضوع یا کسی ذریعہ اور پلیٹ فارم کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا استعمال پوزیشن یعنی کسی جگہ چیز کی جگہ بتانا۔ مثال کے طور پہ il gatto è su quella sedia su quella sedia یعنی بلی اس کرسی پر ہے۔ یہاں سو بتا رہی ہے کہ بلی کس چیز کے اوپر موجود ہے۔ دوسرا استعمال آرگومنٹو یعنی کسی موضوع کے بارے میں مثال دینا، کسی موضوع کے بارے میں بات کرنا۔ مثال کے طور پہ لیگو un libro su Roma یعنی کہ میں روم کے بارے میں ایک کتاب پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ یہاں سو روما کا مطلب ہے روم کے بارے میں۔ تیسرا استعمال کسی ذریعے یا پلیٹ فارم کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ cerco informazioni su internet یعنی میں انٹرنیٹ پر معلومات تلاش کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یہاں سو انٹرنیٹ کا مطلب ہے انٹرنیٹ پر۔ اب ایک اہم بات سمجھے، سو اکثر آرٹیکل کے ساتھ مل کر ایک نئی شکل بنتی ہے۔ مثال کے طور پر سو پلس il مل کر بنے گا سل، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں جیسے سل تاولو یعنی میز پر، ٹھیک ہے، سلا سیدیا یعنی کرسی پر۔ ان ملی ہوئی شکلوں کو پریپوزیشن آرٹیکولاتی کہا جاتا ہے جنہیں ہم اگلے سبق میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال یاد رکھیں سو جگہ موضوع اور انٹرنیٹ جیسے ذریعے کے استعمال ہو سکتی ہے۔ اب ہم پریپوزیشن پر کو سمجھتے ہیں۔ پر کا بنیادی مطلب کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ جملے میں منزل، مقصد، مدت یا اس شخص کو ظاہر کرتی ہے جو اس کے لیے کوئی چیز ہو۔ اس کا پہلا استعمال ڈیسٹیناسیونے یعنی منزل کے بارے میں بات کرنا ہو سکتا ہے۔ پارتو پر روما یعنی میں روم کے لیے روانہ ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں۔ یہاں پر سفر کی منزل بتا رہی ہے، خاص طور پر پارتیرے یعنی روانہ ہونے کے لیے استعمال کے ساتھ منزل بتا رہی ہے پیر۔ دوسرا استعمال اسکوپو یعنی کسی کام کا مقصد۔ مثال کے طور پہ اسٹوڈیو پر امپیرارے میں سیکھتا ہوں، میں سیکھنے کے لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ یہاں پڑھنے کا مقصد سیکھنا ہے۔ اس طرح عموماً پیر کے بعد دوسرا فعل اپنی بنیادی شکل یعنی انفینیٹو میں آتا ہے جیسے پر امپرارے۔ تیسرا استعمال دوراتا یعنی کوئی کام کتنی مدت تک جاری رہے گا۔ ہو اسٹوڈیاتو per 2 anni o 2 ore یعنی کہ میں نے 2 گھنٹے تک پڑھائی کی ہے۔ یہاں per 2 ore کام کی مکمل مدت بتا رہا ہے۔ یہاں دا اور per کا فرق بھی یاد رکھیں۔ اسٹوڈیو اٹالیانو دا 2 anni اس کا مطلب ہے کہ میں 2 سال سے پڑھ رہا ہوں، یہ کام ابھی بھی جاری ہے۔ جبکہ او اسٹوڈیاتو per 2 ore اس کا مطلب ہے کہ میں نے 2 گھنٹوں کی مدت کے مکمل ہو چکی ہے، اس لیے میں نے بولا او اسٹوڈیاتو per 2 ore۔ اب ہمارا چوتھا استعمال سیکھتے ہیں یعنی کوئی چیز کس شخص کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ questo regalo per Sara یعنی یہ تحفہ سارا کے لیے ہے۔ لہٰذا per اکثر ان سوالات کے جواب دیتی ہے۔ per کی یعنی کس کے لیے، per che cosa یعنی کس مقصد سے، اور per quanto tempo یعنی کتنی مدت تک۔
اب ہے آخری دو سمپل پریپوزیشنی ترا اور فرا کو سمجھتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ترا اور فرا کے معنی اور استعمال کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا مطلب درمیان، بیچ میں یا وقت کے لحاظ سے اتنی دیر بعد ہو سکتا ہے۔ پہلا استعمال جگہ کی پوزیشن بتانے کے لیے ہوتا ہے، مثال کے طور پہ il bar è tra la banca e la farmacia، یعنی بار بینک اور فارمیسی کے درمیان ہے۔ یہاں ترا تین جگہوں کے ترتیب واضح کر رہا ہے۔ دوسرا استعمال مستقبل کے وقت کے لیے ہوتا ہے، مثال کے طور پہ torno fra 2 ore، یعنی میں 2 گھنٹے کے بعد واپس آؤں گا یا آؤں گی۔ یہاں فرا کا مطلب ہے 2 گھنٹے بعد، 2 ore۔ یاد رکھیں اس جملے میں کام ابھی نہیں ہوا بلکہ 2 گھنٹے کے بعد ہوگا۔ تیسرا استعمال کسی گروپ میں سے کسی شخص یا چیز کی بات کرنے کے لیے ہوتا ہے، مثال کے طور پر tra gli studenti Sara e la più giovane، یعنی تمام طالب علموں میں سارا سب سے کم عمر کی ہے۔ چوتھا استعمال مختلف چیزوں میں انتخاب کے لیے ہوتا ہے، مثال کے طور پر scegli tra tè e caffè، یعنی چائے اور کافی میں سے انتخاب کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دونوں کا مطلب ایک جیسا ہے تو کون سی استعمال کریں؟ ہم وہ شکل منتخب کرتے ہیں جسے بولنا زیادہ آسان اور سننا بہتر لگے، مثال کے طور پر فرا ترا کہنا آسان ہے جبکہ ترے جورنی فرتیلی زیادہ بہتر سنائی دیتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں فرا اور ترا دونوں درست ہیں، فرق معنی کا نہیں، صرف جملے کی آواز اور بولنے کی آسانی کا ہے۔ اب ہم کچھ ایسی پریپوزیشن کا فرق سمجھیں گے جو دیکھنے میں آسان ہے لیکن غلط استعمال ہونے پر جملے کا مطلب بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے آ اور ان کا فرق۔ آ روما، کیونکہ روم ایک شہر ہے، لیکن ویوو ان اٹالیا کہیں گے کیونکہ اٹلی ایک ملک ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ شہر کے ساتھ آ جبکہ ملک اور علاقے کے ساتھ ان استعمال ہوگا۔ اب کون اور دا کا فرق سمجھیں گے۔ وادو کون ماریا کا مطلب ہے میں ماریا کے ساتھ جاتا ہوں یا جاتی ہوں۔ یہاں ماریا میرے ساتھ ہے لیکن مطلب ہے کہ میں وادو دا ماریا، ماریا کے پاس یا اس کے گھر جاتا ہوں یا جاتی ہوں، یعنی کون ساتھ جانے والے ایک شخص کو ظاہر کرتی ہے جبکہ اس شخص کو منزل کے طور پر دا ظاہر کرے گی۔ اب آ اور پیر کا فرق سمجھتے ہیں۔ وادو آ روما کا مطلب ہے میں روم جاتا ہوں یا جاتی ہوں، اس میں عام حرکت اور منزل بیان ہو رہی ہے، لیکن پارتو پر روما کا مطلب ہے میں روم کی طرف روانہ ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں۔ پر خصوصاً روانگی کے وقت اگلی منزل ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں سو اور ان کا فرق دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں leggi la notizia su internet، یعنی خبر انٹرنیٹ پر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ leggo la notizia su internet، انٹرنیٹ کے ساتھ عام طور پر سو استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم کہیں گے vedo la notizia in televisione، یعنی میں خبر ٹیلی ویژن پر دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں۔ ٹیلی ویژن کے ساتھ عام طور پر ایکسپریسیونے ان ٹیلیویزیونے ہے۔ تو ایک بہت اہم بات یاد رکھیں، پریپوزیشن کا انتخاب صرف اگلے لفظ کو دیکھ کر نہیں کیا جاتا، ہمیں پورے جملے کا مطلب اور بولنے والے کا مقصد سمجھنا ہوتا ہے۔ ایک ہی جگہ یا شخص کے ساتھ پریپوزیشن بدلنے سے جملے کا مفہوم بھی بدل سکتا ہے۔ اب آخر میں تمام سمپل پریپوزیشن کا مختلف سا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ عموماً دی عموماً کا، کی، کے یا کے بارے میں کے معنی دیتا ہے، مثال کے طور پہ il libro di Sara، سارا کی کتاب۔ آ کسی شخص، سمت یا منزل کی طرف جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے vado a scuola، میں اسکول جاتا ہوں۔ دا کا مطلب عموماً سے یا کسی کے پاس ہوتا ہے، مثال کے طور پہ vengo da Roma، میں روم سے آتا ہوں۔ ان کا مطلب میں ہوتا ہے اور اسے ملک، علاقے، بند جگہ یا سواری کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے vivo in Italia۔ کون کا مطلب ہے کے ساتھ یا کے ذریعے، مثال کے طور پہ vado con Sara، میں سارا کے ساتھ جاتا ہوں۔ سو کا مطلب پر یا کے بارے میں ہو سکتا ہے، جیسے un libro su Roma، یعنی میں روم کے بارے میں ایک کتاب پڑھتا ہوں۔
पेड़ का मतलब के लिए होता है और ये मकसद या मुद्दत भी बताता है। मिसाल के तौर पे स्टूडियो पेर इम्परारे यानी मैं सीखने के लिए पढ़ता हूँ। तरा और फराद दोनों का मतलब एक ही है, ये दरमियान या इतने वक्त के बाद के लिए इस्तेमाल होता है। तोरनो फ्रादुए ओरे यानी मैं 2 घंटे बाद वापस आऊंगा। सबसे अहम बात याद रखनी है आपने, सही प्रोपोजिशनिंग का इंतखाब सिर्फ एक लफ्ज को देख के नहीं बल्कि जुमले के मुताबिक समझकर किया जाता है। अब आप तमाम सिंपल प्रेपोजिशनिंग और इनके बुनियादी इस्तेमाल को समझ चुके हैं। इसके साथ ही हमारा आज का सबक ले प्रोपोजिशनी सेम्प्लिची मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि अब आपको इटालियन ज़बान के सादा प्रेपोजिशनी और इनके बुनियादी इस्तेमाल अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम इन्हीं प्रेपोजिशनी को जुमलों में रोजमर्रा गुफ्तगू के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इन्हें सिर्फ समझे ही नहीं बल्कि सही जगह पर इस्तेमाल भी करना सीखें। अगर आज का सबक आपके लिए मुफीद रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और इसी से मुझे आपके लिए मज़ीद मुफीद वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता है। अगली क्लास में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।